शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी का जिम्मेदार कौन है? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी। अब है मजहबी इंतहा पसंदी। मजहबी इंतहा पसंदी। मजहबी इंतहा पसंदी। इस प्रोपेगेंडा के पीछे काम करने वाली सोच आखिर है क्या? जाली जमहूरियत कबूल नहीं है, वो आपको माशी इमदाद दे रहे हैं, बदले में आपका दीन ले रहे हैं। Pakistan's blasphemy law symbols religious intolerance. कमजोर क्या कर सकता है? कमजोर करता है एहतजाज। कादियानी कौन है? ये काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। The new world order. When the greater part of the world. ये किस मजहब के मानने वाले हैं? ईसाइयों और हिंदुओं की तरह आम गैर मुस्लिम नहीं। तफसीर सगीर का तोहफा दिया जाता है। आ गए ना अभी धोखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। अवाम खुद ही मुल्ज़िम को पकड़ते हैं, कानून हाथ में लेते हैं और सड़क पर ही अदालत लगा लेते हैं। जत्थों या हजूम की जानिब से किसी को कत्ल करने या तशद्दुद करने के अमल को मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस कहते हैं। ये अल्फाज आप आजकल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने वाले तो यहाँ तक कह देते हैं मॉब लिंचिंग इज़ दी नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। इट इज़ वेरी एविडेंट दैट एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले। पहले उसको कत्ल करते हैं, फिर घसीट के उसके कपड़े उतार के बाहर लेके आते हैं, फिर सड़क पे उसको आग लगाते हैं बिफोर द आइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट एट द ओकेजन ऑफ अ ग्रेट सेरेमनी ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट व्हिच इज़ कॉल्ड मॉब लिंचिंग। मीडिया पर काबिज एक तबका मॉब लिंचिंग का लफ्ज़ या मावरा कानून सजा देने के अमल को सिर्फ एक ही जाविये से बयान करता है, और वो है मजहबी इंतहा पसंदी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। अब है मजहबी इंतहा पसंदी। मजहबी इंतहा पसंदी। मजहबी इंतहा पसंदी। रिलीजियस अब एक्सट्रीमिज्म। है मजहबी इंतहा पसंदी। इस प्रोपेगेंडा के पीछे काम करने वाली सोच आखिर है क्या? ये है नजरिया लामज़हबियत या दूसरे अल्फाज में मजहब दुश्मनी। मजहब के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता राय आमा हमवार की जा रही है और एक नैरेटिव बयानिया सामने लाया जा रहा है। गुज़िश्ता सालों में मजहबी जराइम में वाज़े इजाफा हुआ है, जैसे मुक़द्दिसात की बेहुरमती, कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह तौहीन, और कादियानियों और अहमदियों की एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत बहुत ज़्यादा तेज़ की जा चुकी हैं। नाजरीन, जब कभी ऐसे वाक़यात होते हैं तो अवामी रद्द अमल भी सामने आता है, और कुछ वाक़यात में बेहुरमती जितनी शदीद होती है उतना ही अवामी रद्द अमल भी शदीद दिखाई देता है। गुज़िश्ता कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिनमें अवाम ने कानून हाथ में लिया और मुल्ज़िमान को चौक में ही सज़ा दे डाली। ऐसे वाक़यात बेशक गैर कानूनी और काबिल मज़म्मत हैं। संजीदा उलमा इकराम, मजहबी जमातों और अवाम की जानिब से इनकी मज़म्मत भी की जाती रही है, बल्कि इस तरह के वाक़यात को मजहब बदनाम करने का ज़रिया समझा जाता है। लेकिन एक मखसूस तबका एक ख़ास एंगलिंग करके ऐसे वाक़यात को कैश करना चाहता है और इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फ़ौरन सामने आता है और सोशल मीडिया पर उल्मा और मजहब और मजहबी कवानीन को निशाना बनाना शुरू कर देता है। फिर टीवी टॉक शोज़ और इंटरव्यूज़ का एक तवील सिलसिला शुरू होता है, जिनमें इस मखसूस तबके की कही हुई बातें बार बार अवाम के सामने दोहराई जाती हैं। नाजरीन, कोई भी बात बार बार सुनने से इंसानी जहन ज़रूर मुतासिर होता है। ये बात ये मखसूस तबका अच्छी तरह जानता है। भांत भांत के लोग, मुख्तलिफ नज़रियात, जमातों और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, और ये सब मिलकर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अल्फाज आम मुसलमानों के दिमाग में बिठाते हैं। कोई इस इंतहा पसंदी का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट की सियासी चालों को ठहराता है और कहता है कि रियासत मजहबी कवानीन के जरिए मजहबी नफरत अंगेजी को बढ़ावा देती है। सियासी मकासद के लिए मजहबी नफरत अंगेजी को परवान चढ़ाने में खुद रियासत ने बड़ा किरदार अदा किया है। कोई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंतहा पसंदी का सबब इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी जमातों को करार देता है। सबकी जिम्मेदार रियासत है। इस मुल्क में रियासत ने मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया, मजहबी इंतहा पसंदाना ग्रुपों को तश्कील दिया, उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और जब आप इस तरह के जत्थे बना लेते हैं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि सेकुलरिज्म के लिए मजहबी जमातों को ख़त्म करना ज़रूरी है।
اس لیے تمام مذہبی جماعتوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں کی کہ سیاسی تحریک سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عمل کرنا بالکل ہمارے دین کے مطابق ہے۔ ایک مخصوص سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اپنی پالیٹکس کو گرو کرنے کے لیے۔ عوام الناس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، اس طرح اشتعال میں لے آتے ہیں کہ عوام ایکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اور سنیے، یہ ہیں موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب علامہ راغب نعیمی صاحب۔ مذہبی وجوہ کے بنا پر کسی سیاسی جماعت کا ایوالویشن آتی ہے، اس کی بڑھوتری نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں پہ تشدد کا پہلو بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے ہجوم اگر بار بار نکلنا شروع ہو گئے تو پھر ریاست کی رہی سہی قوت بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ ہیں رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید ندیم صاحب۔ اس قدر وحشت اور بربریت بھر دی گئی ہے کہ وہ انسان کی جان لے لے گا، قانون دیکھتا رہ جائے گا، ریاست کا نظام دیکھتا رہ جائے گا اور ایک انسان کی جان چلی جائے گی۔ ساری تحریکیں جو اس طرح کے مذہبی جذبات پیدا کرتی ہیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ مذہبی طبقہ، وہ مذہبی فکر کے رہنما جنہوں نے ان جذبات کی آبیاری کی، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ مذہبی جماعتوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسلامک اسکالر کا ٹائٹل لگا کر علماء کو انتہا پسند کہنے والے بھی موجود ہیں۔ جو کچھ درندگی اور صفحات یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو علماء کا سب سے پہلا رول ہے، سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ کچھ ملحد دانشور تو مذہب ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم ہی ختم کر دینی چاہیے۔ پاکستانی لوگ بدھو ہیں، زیادہ مذہب پڑھاؤ، ان زیادہ انجیکشن دو مذہب کے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹا ہو رہا ہے، اور زیادہ ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے کہ کوئی گستاخی اور اینٹی اسلامک کام نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سب سیاست ہے اور یہ تمام مقدمے جھوٹے ہیں۔ ڈرامے بازی کی حد تک یہ رونا رویا جاتا ہے کہ پولیس، عدلیہ، ججز اور وکیل سب مذہبی طبقے سے ڈرتے ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آڑ لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جتنے واقعات ہیں، جج کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وکیل کیس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی علماء یہ کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، بھائی عدالتوں کو قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس قانون میں آپ نے توبہ کی گنجائش کو برقرار نہیں رکھا تو عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرکار ایجنڈا کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ ان افراد نے پاکستان میں انتہا پسندی اور لوگوں کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی سب سے بڑی وجہ خود قانون ناموس رسالت 295C اور امتناع قادیانیت قوانین کو ہی قرار دے دیا، یعنی قانون کو ہی لا قانونیت کی وجہ ٹھہرا دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تو جرائم ختم کرنے کے لیے تمام قوانین اور عدلیہ کا پورا انتظام ہی ختم کر دینا چاہیے۔ نہ رہے گا قانون، نہ رہے گا جرم، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ملک میں جتنے قوانین موجود ہیں وہ اتنا ہی زیادہ وحشی اور جرم کو پروان چڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ حماقت کی واقعی کوئی حد نہیں ہوتی، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ان صاحب کی ہی یہ بات سن لیں۔ اور اس قانون سازی کا ایک نفسیاتی اثر ہے جو ایک عام آدمی لیتا ہے کہ جس شخص پر الزام لگا ہے اس کا خون ہدر ہو چکا ہے، اب وہ قانون کی گرفت میں آ کے تو جانا ہی جانا ہے، تو اس سے پہلے اگر میں اقدام کر دوں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ اب ان کی بھی سنیں ذرا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو مذہبی قوانین کے خلاف کام کرنے کا کوئی $1 ملین کا پروجیکٹ ملا ہے، اس لیے زیادہ ہی تب چڑھ گئی ہے۔ توہین رسالت کا قانون 295C، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں۔ مجھے بار بار بولا جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اب تھوڑی سی تب چڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کا گڈ یوز کیا ہے۔ یہ قانون کی فاؤنڈیشنز اتنی کرپٹ ہیں کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں۔ جی تو آپ نے انہیں سنا، یہ تمام افراد ایک ہی نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے، اور پورا فوکس اسی بات پر ہے کہ مذہبی طبقے کو ہی انتہا پسندی کی بنیادی وجہ ثابت کیا جائے۔ حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر انتہا پسندی نہ تو انہیں نظر آتی ہے اور نہ ہی بری لگتی ہے۔ یہ مسلسل ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار علماء کرام، مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاست اور مذہبی قوانین جیسے قانون ناموس رسالت 295C اور 298 وغیرہ ہیں، بلکہ پورا مذہب ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہب مخالف بیانیہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟
یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے علماء، مذہبی قوانین، مذہبی جماعتوں بلکہ مذہب ہی کو نکال دیا جائے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے انٹرویو کیا جناب شعیب مدنی صاحب سے، جو ان معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ریسرچر کے طور پر کافی ایکٹیو ہیں۔ شعیب بھائی یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے اسلام کو نکالنے کی یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ مدثر بھائی، ان کا اصل مقصد ساری دنیا میں ڈیموکریسی یعنی جمہوری نظام نافذ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا تو نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں جمہوری نظام پہلے سے نافذ ہے۔ جی بالکل، لیکن مغرب ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا جس میں اسلامی قوانین کی گنجائش موجود ہو۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس اس رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سیاسی فلسفہ مغرب سے آئے یا قرآن سے آئے، دونوں صورتوں میں ہمیں رزلٹ سے مطلب ہے۔ یہ لازمی شرط ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر پلورلزم کو مانتا ہو اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو ریکگنائز کرتا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس در حقیقت جو ہے وہ لبرلزم کا کانسٹیٹیوشن یعنی کہ اس کا آئین ہے، اور ہیومن رائٹس کی بنیاد خدا کی بندگی پر نہیں ہے بلکہ بندگی کے تصور سے بغاوت اور نفس کی آزادی پر قائم ہے۔ اور اسی ہیومن رائٹس کے مطابق ہر ایک شخص کو اپنی رائے کے اظہار میں بالکل آزاد تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی بات اس میں گستاخی نہیں ہوتی ہے، کوئی جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، جس پر چاہے تنقید کر سکتا ہے اور یا اس کی توہین کر سکتا ہے۔ اسلام میں علم والا اور لا علم شخص برابر نہیں ہے، باپ بیٹا برابر نہیں ہے، ماں بیٹی برابر نہیں ہے، لیکن ہیومن رائٹس کے نزدیک یہ سب برابر ایکول تصور کیے جاتے ہیں۔ اس فلسفے میں انسان ہونا واحد کوالیفیکیشن ہے، بس آپ انسان ہیں، آپ ایکول ہیں۔ بندہ ہونا یا تقوی اختیار کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک انسانی آزادی سے زیادہ اور کوئی چیز، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ مقدس نہیں ہے۔ اس لیے وہ نہ تو کسی چیز کو گستاخی مانتے ہیں اور نہ ہی گستاخی روکنے کے لیے کسی قانون کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ بلاسفیمی لا کے خلاف ہے۔ اور پلورلزم کا مطلب ہے کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، سب حق ہیں، سب مساوی ہیں، سب برابر ہیں، کوئی باطل نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی بے دین نہیں ہے اور کوئی دجال نہیں ہے۔ آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو کیا اسی لیے فیس بک پر کافر لکھنا بھی کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جس کی مرضی جو چاہے مذہب اختیار کرے یا چھوڑ دے۔ ہر شخص کو صرف ذاتی اور نجی زندگی میں، صرف ذاتی اور نجی زندگی، پرائیویٹ لائف میں مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، اجتماعی لائف میں نہیں۔ کسی مذہب کے بارے میں کوئی امتیازی سلوک یعنی اس کے بارے میں کوئی ڈسکریمنیٹو لا نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی لیے قادیانی اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پلورلزم کے مطابق اس میں مداخلت کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر قادیانی دوسرے لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تعزیرات پاکستان جو PPC 298B اور C کے ذریعے انہیں نہیں روکا جا سکتا۔ امریکہ اور ویسٹ کو آپ کی یہ جعلی ڈیموکریسی، جعلی جمہوریت قبول نہیں ہے۔ وہ آپ کو اگر معاشی امداد دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کا دین لے رہے ہیں۔ یہ امداد پلورلزم اور ہیومن رائٹس کو قبول اور نافذ کرنے کی شرائط پر دی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو امریکن نیٹ ورک سے استفادہ کرنے والے صحافی اور اسکالرز اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی مذہبی قوانین 295C اور 298B اور C کی وجہ سے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، یہ بھی سب مغربی آقاؤں کا ہی جاری کردہ ہے۔ اور ثبوت کے طور پر آپ خود سن لیں کہ ویسٹ کے لوگ کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ The report speaks of Pakistan's enforcement of blasphemy laws that restrict religious freedoms and are the symbols of religious intolerance. I would make the argument that blasphemy laws in fact incite violence because the government basically tells society that it's okay. How blasphemy laws in some countries are used to justify violence. یہاں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے شعیب بھائی کہ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کا مذہب کچھ بھی ہو، ویسٹ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ بتائیں کہ ہم خیال، ہم نظریہ، ہم مذہب لوگوں میں آپس میں مزاحمت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کم ہی ہوتی ہے۔ جب ایک ہی نظریے کو مانیں گے تو سب سیم پیج پر ہوں گے۔ جی، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سیکولر لا دین ہو جائیں، ان کا مذہبی
امتیاز اور وقار ختم ہو جائے، وہ حق و باطل آخرت میں پاس فیل ہونے کے خوف سے باہر نکل جائیں، وہ صرف دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھیں اور اپنے دنیاوی فائدے نقصان کے خوف سے امریکن اور ویسٹرن مفادات کے سامنے مزاحمت ریٹیلیشن نہ کریں بلکہ ان کے ہم خیال بن جائیں۔ اس طرح مسلمان کبھی ویسٹ کے خلاف کھڑا ہونے کا سوچے گا بھی نہیں، اور ویسٹ نے مسلمانوں پر جو ظلم کیے ہیں، جو جنگیں کی ہیں، جو دنیا کو لوٹا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے کہ ون ورلڈ ریلیجن، ون ورلڈ پالیٹکس، ون ورلڈ گورنمنٹ کا جو مقصد ہے وہ پورا خود بخود اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہوتا چلا جائے گا اگر آپ اس کو فالو کریں تو۔ بہت شکریہ شعیب بھائی، آپ نے اتنی اہم معلومات دی۔ ناظرین، ڈس انفارمیشن کے اس دور میں عوام کو بے وقوف بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کسی کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانی ہو تو ایک بہت سادہ سا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ہٹلر اور اس کے پروپیگنڈا منسٹر جوزف نے جو اصول بنائے تھے وہ آج سارے کے سارے ہم پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اصول نمبر 1، عوام کے جذبات کو ابھارنا۔ نمبر 2، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا اور مخصوص الفاظ بار بار استعمال کرنا۔ نمبر 3، سکے کا صرف ایک ہی رخ دکھانا اور دوسرے کی طرف توجہ نہ جانے دینا۔ نمبر 4، مخالف کا بار بار نام لے کر الزام لگانا۔ نمبر 5، کسی خاص مقصد کے لیے ایک مخصوص طبقے کو دشمن قرار دینا۔ پاکستان کا لبرل اور سیکولر طبقہ کھلے عام قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، ان کو کافر قرار دینے والی آئینی شکوں کو ظلم کہتا ہے، قانون ناموس رسالت کو بے اثر کر کے ختم کروانا چاہتا ہے۔ پروپیگنڈا کے لیے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: ہیومن رائٹس، اقلیتوں کے حقوق، پاکستان کی مذہبی طاقتیں، شدت پسندی۔ یہ الفاظ بار بار آپ کے سامنے دہرائے جا رہے ہیں۔ عوام کے دلوں میں مذہبی طبقے کی نفرت بھرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ٹارگٹ ہیں پاکستان میں موجود مذہبی قوانین، خاص طور پر 295 سے 298 تک۔ میڈیا پر موب لنچنگ صرف مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کا نتیجہ بتائی جاتی ہے۔ کیا عوام صرف گستاخی کے ملزمان کو ہی اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتے ہیں، یا دیگر جرائم کے ملزمان کے ساتھ بھی عوام یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہماری ٹیم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ موب لنچنگ یعنی ہجوم کی طرف سے قانون ہاتھ میں لینے، تشدد اور قتل کرنے کے بہت سے مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف موبائل اسنیچنگ سے ریلیٹڈ کچھ واقعات آپ کو بتا رہے ہیں جن میں ڈاکو مشتعل ہجوم کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کی خبریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور وہ بھی پورے پاکستان کے نہیں بلکہ صرف شہر کراچی کے واقعات، اور وہ بھی کراچی کی 77 سالہ تاریخ نہیں بلکہ صرف 1 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پاکستان کے صرف ایک شہر کراچی میں موب لنچنگ کے 11 واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں 10 انسانوں کو قانون ہاتھ میں لے کر عوام نے بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ چند ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے ہجوم کا رد عمل کیا تھا؟ یاد رہے کہ یہ ڈاکو کسی شہری نے خود کو بچاتے ہوئے مزاحمت میں نہیں مارے ہیں بلکہ پکڑے جانے اور قابو کر لینے کے بعد مشتعل ہجوم میں قتل اور زخمی کیے ہیں۔ یہ باتیں میں خود سے نہیں کر رہا بلکہ مین اسٹریم میڈیا کی ان خبروں کو خود سے دیکھیے۔ ناگن چورنگی کے قریب عوام کے تشدد سے ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے۔ گلستان جوہر میں شہریوں نے چور کو تشدد کیا، ڈاکو کو شہریوں نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہجوم نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا جو بطور شہری ان کی ذمہ داری تھی؟ خاص بات یہ ہے کہ ہجوم کے ہاتھوں ڈاکوؤں کے قتل اور تشدد کے واقعات اب معاشرے میں اتنے نارمل سمجھے جا رہے ہیں کہ نہ تو ان واقعات کو نیوز چینلز کوئی خاص جگہ دیتے ہیں، نہ ہی اخبارات میں ان پر زیادہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی دانشور یا صحافی کسی ٹاک شو میں ان پر پروگرام کر کے پاکستانی معاشرے کو غیر انسانی اور شدت پسند معاشرہ ثابت کرتا ہے۔ افسوس، پاکستان کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہر ایک اپنے مفادات کی خاطر سیکولرزم کے نظریے اور ایجنڈے کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور اس کام کو وہ بڑے اخلاص سے فلاح سمجھ کر انجام دے رہا ہے۔ یہ صرف موبائل سنیچنگ کا معاملہ ہی نہیں جس میں لوگ مشتعل ہو کر خود سزا دینا چاہتے ہیں، بلکہ آپ آئے روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ قتل کے ملزمان کو نہ صرف پبلک میں مار دیا جاتا ہے بلکہ عدالتوں کے اندر بھی مار دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل کی سزا موت ہے؟ اس لیے لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے کہ عدالت نے بھی یہی سزا دینی ہے، تو یہ انصاف میں خود ہی کیوں نہ کر لوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جب عوام کو انصاف نہیں ملتا
تو ان کا بھروسہ عدلیہ، قانون بلکہ پورے نظام ہی سے اٹھ جاتا ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ قانون کا رستہ چھوڑ کر اپنی عدالت خود لگاتے ہیں۔ شدت پسندی کا سب سے بڑا سبب قانون نہیں بلکہ ناانصافی اور لاقانونیت ہے، جو لوگوں کو شدت پسندی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ پولیس، عدالتیں اور ججز سب ڈرتے ہیں اور دباؤ میں آ کر گستاخوں اور قادیانیوں کے خلاف مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں گستاخی کی سزا موت ہے، لیکن ایک بھی گستاخ کو آج تک سزائے موت نہیں دی گئی۔ قانون کا کیا حال ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو حسن کی کہانی ضرور سننی چاہیے۔ حسن پاکستان کا مسلمان شہری ہے جسے اس ملک کے قانون اور عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی 23 کروڑ مسلمانوں کے اس ملک میں قادیانیوں کا تحریف شدہ ترجمہ قرآن اور تفسیر پڑھائی بھی جا رہی ہے اور تقسیم بھی کی جا رہی ہے۔ ان سال 30 طلباء نے قرآن کریم حفظ کرنے کی توفیق پائی۔ امتحان میں کامیابی کے بعد آج ان حفاظ کرام کو اس بابرکت تقریب میں تفسیر صغیر کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ حسن نے 2011 میں اس بات کا پتہ چلنے کے بعد وقت ضائع نہ کرتے ہوئے فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تحریری شکایتیں جمع کروائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حسن نے وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم پاکستان تک ہر ایک کو درخواست بھیجی، لیکن قانون پر یقین رکھنے والے اس شہری کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بھیجی ہوئی شکایتوں پر نہ تو پولیس نے کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی حکومتی عہدیداروں نے کوئی نوٹس لیا۔ اس کیس کا لیگل ٹریک آپ کو دکھاتے ہیں جسے دیکھتے دیکھتے آپ تھک جائیں گے۔ اندازہ لگائیے گا جس شخص نے یہ جدوجہد فزیکلی کی ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ناظرین، 2011 سے لے کر اگلے برسوں کے دوران حسن کئی درخواستیں ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور پرائم منسٹر پاکستان سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جمع کروا چکا تھا کہ تحریف شدہ قرآن کی اشاعت و تعلیم کو روکا جائے، لیکن اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 2017 میں 24 جون کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چنیوٹ نے اپنے ریجنل آفس فیصل آباد کو تصدیق کرتے ہوئے یہ لکھا کہ تفسیر صغیر میں موجود قرآنی ترجمے میں تحریف موجود ہے اور اسے نظارت اشاعت ربوہ پاکستان نامی قادیانی ادارے کے تحت ضیاء الاسلام پریس ربوہ چناب نگر سے مسلسل پرنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی قانونی کارروائی اس ادارے کے خلاف نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر حسن نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن جمع کروائی جس پر معزز جج صاحب نے تمام اداروں کو حکم دیا کہ تحریف شدہ ترجمہ قرآن چھاپنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ فیصلہ 5 مارچ 2019 کو دیا گیا تھا۔ ٹویٹر کے ذریعے حسن کو معلوم ہوا کہ قادیانیوں کے ادارے جس کا نام لیا نظارت تعلیم کے تحت مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی اور مدرسہ للبنات جو اس کے ساتھ ہی واقع ہے، ان کی سالانہ تقریب ہے جو کہ نصرت جہاں کالج فار ویمن کے گراؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ ربوہ میں کالج واقع ہے جہاں تحریف شدہ ترجمہ قرآن یعنی تفسیر صغیر جس کا نام آپ کو بتایا بچوں اور بچیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرے ہی دن حسن نے 6 مارچ 2019 کو ایس ایچ او تھانہ چناب نگر ضلع چنیوٹ کے پاس درخواست جمع کرائی جس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اس تقریب کو روکنے کی درخواست کی۔ حسن کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے 2 دوستوں کو یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ آیا کہ وہاں پروگرام ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر ہو رہا ہے تو وہ خود ثبوت جمع کر کے لائیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا۔ یار تصویریں ویڈیو بنا لو۔ آپ یہاں تصویریں نہیں بنا سکتے، آپ کو اگر تصویریں چاہیے تو پروگرام کے بعد ہم سے سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ حسن نے پروگرام کی یہ ویڈیوز اور تصاویر ثبوت تمام پولیس کو دے دیے اور گواہوں کے تحریری بیانات پولیس کے پاس ریکارڈ کروا دیے۔ ثبوتوں کی روشنی میں ادارے کا پرنسپل مبارک احمد ثانی واقعے کا مرکزی ملزم متعین ہو چکا تھا۔ پنجاب پولیس کی ایس او پیز کے مطابق مذہبی مقدمات ڈی پی او کی اجازت کے بعد ہی درج کیے جا سکتے ہیں، اس لیے درخواست ڈی پی او کو بھیج دی گئی۔ ڈی پی او نے گواہان کے ایک بار پھر بیانات لیے۔ حسن نے 23 مارچ 2019 کو
مبارک ثانی کو بطور پرنسپل شامل انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا۔ 25 نومبر 2019 کو انٹیلیجنس کمیٹی نے میٹنگ کے بعد یہ درخواست سائبر کرائم کے حوالے کر دی۔ 3 دسمبر 2019 کی تاریخ پہنچ گئی اور یہی درخواست سائبر کرائم نے واپس ڈی سی چنیوٹ کو بھیج دی، اور اس کے بعد 2 سال گزر گئے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 5 مئی 2021 پہنچا اور ڈی سی چنیوٹ نے درخواست ایک بار پھر سائبر کرائم کو دے دی۔ 17 مئی 2021 کو سائبر کرائم نے دوبارہ یہی درخواست ڈی سی چنیوٹ کو واپس بھیج دی۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہو رہا ہوگا کہ گویا ہاکی کا میچ چل رہا تھا جس میں گیند سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ کے پاس گھوم رہی تھی۔ خوبصورت پاس سلیم اللہ کو، گیند کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ کو گول کرنا چاہیے، لیکن گول تھا کہ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب تک 14 مارچ 2019 کی درخواست پر مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا تھا، FIR تک نہیں کٹ سکی تھی، اس لیے 17 جون 2020 کو IG پنجاب کو درخواست بھیجی گئی۔ IG صاحب نے درخواست کو انکوائری کے لیے SSP انٹر اکاؤنٹیبلٹی برانچ فیصل آباد کے پاس بھیج دیا۔ 1 اکتوبر 2020 کو انکوائری مکمل ہونے کے بعد SSP انٹر اکاؤنٹیبلٹی برانچ فیصل آباد نے حکم جاری کیا کہ مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ناظرین اس حکم کے بعد بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ قانون کی عملداری پر یقین رکھتے رکھتے تھک رہا تھا حسن۔ اس نے آخر تنگ آ کر لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست ریٹ پٹیشن نمبر 61473/2020 دائر کر دی۔ ملک میں مذہبی طبقے کی کتنی چلتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قادیانیوں کے خلاف تمام ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی کے باوجود صرف FIR تک نہیں کٹوائی جا سکی، یہاں تک کہ کورٹ نے کئی مرتبہ چیف منسٹر اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر کو بھی طلب کیا اور وجہ پوچھی، لیکن ان کی طرف سے بھی کیس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ عدالت نے یہ ریمارک دی اور انڈیا دیا ہے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیا جائے تاکہ وہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے متعلق جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرائیں۔ ادھر دوسری طرف 25 مئی 2021 کا وقت پہنچا۔ ڈی سی چنیوٹ نے درخواست DSP لالیاں تھانہ چناب نگر چنیوٹ کے پاس بھیج دی۔ 28 مئی آ گیا 2021۔ قرآن بورڈ پنجاب سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن یعنی تفسیر صغیر سے متعلق رائے طلب کی گئی کہ ادارہ بتائے کہ آیا کہ اس میں تحریف ہے یا نہیں۔ مزید 1.5 سال گزر گیا۔ 4 دسمبر 2022 کو جا کر قرآن بورڈ کی طرف سے رائے موصول ہوئی اور اس کے بعد آخرکار FIR درج کی گئی۔ اس دوران بھی حسن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسلسل آگاہ کرتا رہا کہ ملزمان تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کی تدریس بھی کر رہے ہیں، تقسیم بھی کر رہے ہیں، اس کو پرنٹ کرنا بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دسمبر 2022 کو FIR کا اندراج ہوا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مغرب نواز ٹولہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ملک پر مذہبی قوتوں کا راج ہے اور ملک کی پولیس اور حکومت اور عدلیہ سب مذہبی طبقے سے ڈرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ریالٹی آپ کے سامنے ہے کہ مارچ 2019 میں جو شکایت درج کی گئی تھی اس پر صرف FIR کاٹتے کاٹتے پولیس نے 3.5 سال لگا دی۔ 12 دسمبر 2022 کو مدعی نے اپنے بیان میں ملزم مبارک احمد ثانی کی طرف سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی اشاعت یعنی پرنٹنگ، تدریس یعنی ٹیچنگ اور تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن کے جاری ہونے کو بیان کیا اور ملزم کی گرفتاری کی درخواست کی، یعنی FIR ہو جانے کے بعد بھی گرفتاری نہیں کی گئی تھی۔ ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بیان 12 دسمبر 2022 کو دیا گیا ہے اور قرآن ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی جو کہ 2021 میں کی گئی تھی۔ اس کا ذکر اس پوری ڈاکیومنٹری میں اہمیت رکھتا ہے، آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم تسلسل کے ساتھ اپنے جرم کو جاری رکھے ہوئے تھا اور جتنے اس کے احباب تھے، جتنے اس کے ساتھی تھے اس جرم میں ملوث، انہوں نے اس جرم کی کنٹینیوٹی کو کبھی توڑا نہیں تھا اور مدعی مسلسل شکایت درج کروائے جا رہا تھا۔ اس وجہ سے قرآن ایکٹ 2021 کا جرم بھی FIR کا حصہ بنایا گیا۔ 7 جنوری 2023 کو بالآخر مبارک احمد ثانی کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے موقع پر سامان بھی برآمد ہوا۔ اس سامان میں ادارے کی بک لسٹ موجود تھی جس میں تحریف شدہ ترجمہ قرآن تفسیر صغیر، ترجمہ قرآن پاک میر محمد اسحاق، ترجمہ قرآن مرزا طاہر اور تفسیر حضرت مسیح موعود شامل ہیں جو کہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام تحریف شدہ تراجم
قرآن بورڈ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں بینڈ اور کالعدم ہیں۔ اس کے علاوہ چندے کی رسیدیں بھی برآمد ہوئیں جو قادیانیت کی تبلیغ اور تحریک جدید وغیرہ کی ہیں۔ گرفتاری کے اگلے ہی روز قادیانیوں نے تھانے پر دھاوا بول دیا، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ 26 جنوری 2023 کو سائبر کرائم کی جانب سے جمع کروائی گئی USB اور CD کی ٹیکنیکل رپورٹ مرتب ہوئی۔ یہ وہی USB اور CD تھی جو ادارے نے خود حسن کے دوستوں کو دی تھی کہ جناب تقریب کی پوری ریکارڈنگ اس میں موجود ہے۔ بعد ازاں ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹیکنیکل رپورٹ بھی مرتب کی گئی۔ 7 فروری 2023 کو دوران گرفتاری ملزم مبارک احمد ثانی سے برآمد ہونے والے تحریف شدہ نسخوں پر پنجاب بورڈ سے ایک بار پھر رائے حاصل کی گئی۔ 13 اکتوبر 2023 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ قرآن بورڈ نے رپورٹ دی کہ ملزم سے برآمد ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں میں واقعی تحریف کی گئی ہے۔ ملزم مبارک احمد ثانی نے سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست داخل کی جو تمام ثبوت اور گواہ موجود ہونے کی وجہ سے 10 جون 2023 کو سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ پھر ملزم نے یہی ضمانت کی اپیل ہائی کورٹ سے کی، لیکن 7 نومبر 2023 کو ہائی کورٹ نے بھی واضح ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی کی وجہ سے ضمانت خارج کر دی۔ 25 اکتوبر 2023 آ پہنچا۔ ملزم مبارک احمد ثانی کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست ڈال دی گئی، وہی درخواست جس کو پہلے سیشن کورٹ اور پھر لاہور کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ مقدمہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی کی کورٹ میں لگا۔ 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے حسن کے وکیل کی بحث سنے بغیر کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں نہ صرف ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا بلکہ اس پر لگائے گئے دیگر الزامات کو بھی قانون کے خلاف ٹھہرا دیا گیا۔ یہ ہے وہ FIR جو قرآن کے تحریف شدہ ترجمے اور تقسیم کی شکایت کے طور پر کاٹی گئی۔ پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ملزمان کے مقاصد، جرائم اور ان کی دفعات کو سمجھے بغیر نہ تو یہ کیس سمجھ آ سکتا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود تنازعات پوائنٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ ملزمان کون ہیں؟ مبارک احمد ثانی، خالد احمد شاہ، ملک خالد مسعود، مرزا افضل احمد، سلیم الدین پرنسپل مدرسۃ الحفظ، پرنسپل عائشہ اکیڈمی، پرنٹرز، پبلشرز، مصنفین، پروف ریڈرز اور دیگر ملوث افراد۔ یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ یہ غیر مسلم قادیانی ہیں جو خود کو احمدی کہتے ہیں۔ تو قادیانی کون ہیں؟ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی، مسیح موعود، مہدی اور کرشنا مانتے ہیں۔ اس لیے 1974 میں قادیانی قیادت کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا، تفصیل سے ان کے عقیدے اور نظریے کو سنا گیا۔ کئی دنوں تک یہ نشستیں جاری رہیں، لگ بھگ مجموعی طور پہ تقریباً 92 آورز 92 گھنٹوں تک یہ بحث چلی، ان سے سوال و جواب ہوتے رہے۔ بالآخر پارلیمنٹ کی اکثریت نے ان تمام عقائد و نظریات کو سننے کے بعد جمہوری طریقے سے 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں، لاہوریوں، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا اور اس بات کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن قادیانیوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بدستور خود کو مسلمان کہتے رہے، تمام کام مسلمانوں کی طرح انجام دیتے رہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے رہے، مرزا غلام احمد کذاب کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے غلط ترجمے اور تفسیر کو شائع کرتے رہے، پھیلاتے رہے اور انہوں نے اپنے باطل نظریات کی تبلیغ اور تشہیر جاری رکھی، جس کی وجہ سے تمام عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ قادیانی در حقیقت مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ملزمان کے مقاصد کیا ہیں؟ قادیانیوں کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے تحریک جدید کو سمجھنا ہوگا، جس کا ذکر FIR میں بھی موجود ہے۔ جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اتنے ہی زور کے ساتھ یہ جماعت اچھلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایک آواز کا انتظار تھا، یعنی خلیفۃ المسیح کی آواز کا، کہ وہ جس طرح چاہیں، جس طرف چاہیں قربانیوں کے لیے بلائیں، لیکن دل سینوں میں اچھل رہے تھے۔ قادیانیت ایک کلٹ ہے اور یہ کام کر رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے۔ تحریک جدید The New World Order. The New World Order. It must await the years when the greater part of the world will have accepted Ahmadiyyat. How would the Jamaat continue with its plans for the establishment of a new world order? قادیانیت کی تبلیغ کے لیے قائم کی جانے والی تنظیم کا نام تھا انجمن ترقی اسلام۔
لیکن 1934 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے دنیا میں اپنے نظریات پھیلانے کے لیے ایک بڑا اعلان کیا۔ ہمارے نعرے تکبیر اور ہمارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان کی زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بات کرے زمین پر۔ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے۔ اس تنظیم کا نام تحریک جدید رکھا گیا اور اپنی جماعت کے سامنے 19 مطالبات پیش کیے۔ یہ صرف مطالبات نہیں تھے بلکہ ایک جنگی ترکیب تھی جسے خود مرزا بشیر نے جنگ کا نام دیا، اور پہلے مرحلے میں 5000 مجاہدین نے اس تحریک میں اپنا نام لکھوایا۔ During the first 10 years, from 1934 to 1944, 5,000 people joined the financial scheme and were termed as the Mujahideen of First Daftar. قادیانیت کو عالمگیر مذہب بنانے کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں سے آمدنی کا 1/3 یا کم از کم 1/5 حصہ لازمی جمع کروانے کو کہا گیا۔ 3 ماہ سے 3 سال تک خود کو وقف کرنا، قادیانیت کی تبلیغ کے لیے پورے پنجاب اور دوسرے ممالک کے دورے کرنا، ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو شامل کروانا تحریک جدید کے مطالبات اور مقاصد میں شامل ہے۔ تحریک جدید کی اہمیت اور خوفناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک کے تحریف شدہ تراجم اور تفسیر قادیانی لٹریچر پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلانا اس تحریک کی اہم ذمہ داری ہے۔ احمدیوں کی اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ زمانہ جو تکمیل اشاعت اسلام کا زمانہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو بھیجا ہے، جو کہ قرآن کریم کی اشاعت اور ترجمے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مختلف زبانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کی اشاعت اور جماعت کے لٹریچر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مشن ہاؤسز کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جامعات کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس تحریک کا سب سے زیادہ خطرناک کام پاکستان کے سینئر ڈپلومیٹ عبدالباسط بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اہم سرکاری اداروں، بیوروکریسی، افواج، پولیس، عدلیہ اور میڈیا سمیت ہر ادارے اور ہر شعبے میں قادیانیوں کو بھرتی کرواتی ہے۔ بہت سے قادیانی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا، بڑی اہم پوزیشنز میں بھی بیٹھتے ہیں مختلف بڑے حساس اداروں میں پاکستان کے، تھنک ٹینکس ہوں، میڈیا ہو، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ہر جگہ آپ کو بڑی اہم پوزیشنز میں یہ لوگ مل جائیں گے۔ ان اداروں میں شعبوں میں دفاع سے لے کر تعلیم اور علاج معالجے تک ہر فیلڈ شامل ہے۔ قادیانی اس پورے عمل کو جہاد، جنگ اور اپنے مقاصد کی کامیابی کو فتوحات کا نام دیتے ہیں۔ یہ تحریک اس وقت بھی فعال ہے اور تمام تر قوانین موجود ہونے کے باوجود اس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ One of the fundamental demands of Tehreek Jadid is to devote life for the cause of Islam. The largest number of Waqfin are in Pakistan, that are around 30,000. پاکستان میں تحریک جدید کا ہیڈ کوارٹر ربوہ میں واقع ہے۔ جی جناب، اب آپ نے سمجھ لیا کہ تحریک جدید کیا ہے۔ یہ ایک مکمل تنظیم ہے۔ تحریک جدید کے تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے الگ سے ایک قادیانی محکمہ تعلیم قائم ہے جس کا نام ہے نظارت تعلیم۔ یہ بھی ایک مکمل تنظیم ہے اور اس کا ذکر بھی FIR میں موجود ہے۔ وزارت تعلیم قادیانیوں کا محکمہ تعلیم ہے۔ یہ ان کی جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے تحت تعلیمی ادارے، نصاب تعلیم، اسکالرشپ، ٹیچرز ٹریننگ، تعلیمی پروگرامز، ورکشاپس، سیمینارز، تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اشاعت بھی کی جاتی ہے۔ ربوہ میں اس وقت وزارت تعلیم کے تحت 13 ادارے کام کر رہے ہیں اور ملک بھر میں سینکڑوں تبدیلی مراکز مسلمانوں میں تعلیم کے نام پر قادیانیت کی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ربوہ اور اس کے مضافات میں نظارت تعلیم کے تحت چلائے جانے والے پرائمری، ہائی، انٹرمیڈیٹ اور ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کی تعداد 13 ہے۔ یہ ادارے خوبصورت اور مزین عمارتوں کے ساتھ ساتھ جدید تعلیمی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ وزارت تعلیم قادیانی اداروں میں ہی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے نہیں بلکہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بھی قادیانیت کی تبلیغ کے لیے مسلمان طلباء کو گمراہ کرنے کی کھلی عام کوشش کرتا ہے۔ وزارت کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ملک بھر میں قادیانیت کی تبلیغ اور تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کی تقسیم کے لیے ہر ماہ 3 دن یا نظارات کی مخصوص ہدایت کے مطابق سفر کرتے ہیں، جیسے
اسے وقفے عارضی کا نام دیا جاتا ہے۔ ربوہ ٹائمز اور ویکیپیڈیا کے مطابق یہ ادارے صرف احمدی مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ربوہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے غیر احمدی طلباء کو بھی داخلہ دیتے ہیں۔ وزارت تعلیم کی طرف سے یہ تمام اسکالرشپ جو ہیں، یہ تمام مالی امداد کی جو مدیں ہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہیں، صرف احمدی کے لیے نہیں ہے، اور اس میں چاہے غیر احمدی ہو چاہے کسی مذہب کا تعلق ہو، کیونکہ تعلیم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ چکا ہوگا کہ قادیانی اپنے مقاصد اور باطل مذہب کی تبلیغ کے لیے قرآن پاک کے تحریف شدہ نسخوں کو پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا باقی تمام مذاہب کی طرح قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کیا آئین پاکستان اور قوانین نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ قادیانی عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح عام غیر مسلم نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی اور ہندو واضح طور پر مسلمانوں سے جدا اور ایک الگ مذہب کو اپنی شناخت بناتے ہیں، کیونکہ قادیانی مسلمانوں جیسے بن کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر مسلمان عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سراسر اینٹی اسلام یعنی اسلام کے خلاف کام ہے، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں اس دھوکہ دہی اور اینٹی اسلامک یعنی اسلام مخالف ایکٹیویٹیز سے روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے 1984 میں ایک قانون بنایا گیا جس کا نام ہے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آف قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اینڈ احمدی پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹ آرڈیننس 1984۔ اسے اردو میں امتناع قادیانیت ایکٹ کے نام سے بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت مذہبی جرائم کی جو دفعہ ہے اس کے انڈر پاکستان پینل کوڈ میں دو اہم دفعات شامل کی گئی ہیں، 298B اور 298C، جن کے مطابق کوئی قادیانی، لاہوری یا احمدی خود کو کسی بھی طرح مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اسلامی شعار، کوئی علامت، کوئی اسلامک آئیڈینٹی اختیار کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی مخصوص اصطلاحات جیسے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، عنہم، عنہما وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی صحابی، اہل بیت یا ام المومنین نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ قادیانی اپنے لوگوں کے لیے ان اصطلاحات کو معاذ اللہ استعمال کرتے ہیں۔ زبانی یا علامتی یا کسی بھی طریقے سے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، عبادت کے لیے بلانے کے طریقے کو اذان کا نام نہیں دے سکتا، کسی بھی ذریعے سے نہ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتا ہے اور نہ ہی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جرم کرنے والے کو 3 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قادیانیوں نے مزید کون کون سے جرم کیے جن کی وجہ سے یہ سارا مقدمہ چلا۔ انہوں نے اپنے مذموم مقاصد اور قادیانیت کی تبلیغ کے لیے قرآن کریم کو تحریف شدہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ چھاپا اور تقسیم کیا، جسے یہ تفسیر صغیر کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا ایک نسخہ، اور اس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی ہے۔ کھا گئے نا بے دھوکا، یہ تفسیر عام تفسیروں کی طرح نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ الگ ہے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ اس آیت کا ترجمہ ہم سبھی جانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جی ہاں، قادیانیوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آخرت کے معنی بدل دیے، یعنی تحریف کر کے اس کا غلط ترجمہ لکھا ہے۔ یہاں لفظ آخرت کا ترجمہ موعود باتیں یعنی مستقبل کی وہ باتیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہو، اس لیے کیا گیا ہے کہ قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی باتوں کو وحی یا الہام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور مثال اس سے بھی زیادہ بھیانک آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں خاتم النبیین کا ترجمہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن قادیانیوں نے اپنی تفسیر میں خاتم النبیین کے معنی کچھ اس طرح سے لکھے ہیں، یعنی آپ کی تصدیق کے بغیر، آپ کی تعلیم کی شہادت کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لوگوں نے نبیوں کی مہر کی جگہ آخری نبی کے معنی لیے ہیں، مگر اس سے ہماری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کہ قادیانی کس طرح قرآن کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا تحریف شدہ ترجمہ اور تفسیر ہے جو آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی
लाखों की तादाद में प्रिंट भी हो चुका है। कादियानियों के झूठे नबी मिर्जा गुलाम अहमद के बेटे और दूसरे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तफसीर सगीर कादियानियों की मरकजी कुतुब में शामिल है। कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर में तहरीफात की वजह से पाकिस्तान में इसकी इशाअत, इसकी तकसीम और इसे अपने पास रखना 295B, 298C कुरान एक्ट 2011 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात के तहत कानूनन जुर्म है, जिसकी इस कानून में मुख्तलिफ सज़ाएँ और उम्र कैद भी शामिल है। पंजाब होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके इसे प्रोस्क्राइब यानी कि बैन किताबों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद इसे शाया भी किया जा रहा है और इसकी तकसीम भी जारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतने वाज़े और इतने सारे सख्त कवानीन के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, हैरत है। जी, तो आपने देख लिया कि ये वो तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान का वो नुस्खा है जो कादियानी फैला रहे हैं। इसे पाकिस्तान में छापना, तकसीम करना और अपने पास रखना जुर्म है। कादियानी 2019 में यही तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान तफसीर सगीर तकसीम कर रहे थे और जब इदारे के प्रिंसिपल मुबारक अहमद सानी को 2023 में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी उसके पास इदारे का कोर्स बराए 2022-2023 बरामद हुआ और इसमें भी तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान यानी तफसीर सगीर शामिल थी। इसका मतलब यह है कि जुर्म मुसलसल जारी था। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। कुरान करीम की हिफाजत रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारियों में शामिल है। इसलिए आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 31 में लिखा है कि रियासत कुरान पाक की सही और मिनोअन तबात व इशात का एहतमाम करेगी। कुरान पाक की हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेक्शन 295B बताता है कि जो कोई जानबूझकर कुरान पाक के नुस्खे या इसके किसी इक़्तिबास को नुकसान पहुंचाता है या इसकी बेहुरमती करता है या इसे किसी तौहीन-आमेज़ तरीके से या किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, उसे उम्र कैद दी जाएगी। 1973 के एक्ट The Publication of Holy Quran, Elimination of Printing and Recording Errors Act 1973 को ख़त्म करके कुरान पाक की हिफाजत व इशाअत के लिए 2011 में जमहूरी तरीके से एक नया कानून पास किया गया, जिसे कहा जाता है The Punjab Holy Quran Printing and Recording Act 2011, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एक कुरान बोर्ड तश्कील दिया है। कुरान एक्ट के रूल्स के मुताबिक जो भी कानून बनता है उसके रूल्स बनाए जाते हैं, तो कुरान एक्ट के रूल्स के मुताबिक कुरान पाक की प्रिंटिंग करने वाले इदारों के लिए बयान हलफी देना ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत और ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता है। इस कानून में इन दो बातों को जुर्म करार दिया गया है। कुरान करीम के मतन में किसी भी तरह की अदना से अदना तब्दीली करना और मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ कुरान करीम की किसी आयत का तर्जुमा या तफसीर करना। इस जुर्म में वो तमाम अफराद या इदारे या इदारों में काम करने वाले तमाम ही अफराद मुजरिम करार दिए जाएंगे जो प्रिंटर, पब्लिशर, तकसीमकार हों, लिखने वाले, एडिटर, अपलोडर या सिर्फ ऐसा मवाद अपने पास रखने वाले भी हों। इसकी सज़ा 7 साल कैद, कम से कम 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दी गई। 2021 में 2021 में इस एक्ट में तरमीम की गई और दफ़ा 7 के मुताबिक बेहुरमती का जुर्म करने वाले या किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म करने वाले की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद मुकर्रर की गई। कुरान बोर्ड के रूल्स के सेक्शन 8 सब सेक्शन 14 में वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि ना तो कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक की इशाअत कर सकता है, ना ही उसे इशाअत में किसी भी तरह शरीक किया जा सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कुरान एक्ट की दफ़ा 9 के तहत मुकर्रर करदा सज़ाएँ लागू होंगी। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से भी कादियानियों पर पाबंदी आयद है कि वो कुरान करीम की इशाअत नहीं कर सकते, उसमें किसी तौर शामिल नहीं हो सकते। रियासत ने तहरीफ कुरान करीम और तहरीफ शुदा तर्जुमे और तफसीर को रोकने के लिए कादियानियों की तमाम किताबों को प्रोस्क्राइब कर दिया है, यानी उन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी बाकायदा फहरिस्तें जारी की जाती हैं। चंद बातें बिल्कुल वाज़े हो गई हैं। कादियानी गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम का कुरान करीम छापना, छपवाना, तकसीम करना या तकसीम करवाना, कुरानी तालीमात की तबलीग करना, ये सब खिलाफ कानून और जुर्म है। कादियानियों का मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर करना भी खिलाफ कानून और जुर्म है। कादियानियत की तबलीग PPC 298C के मुताबिक खिलाफ कानून और जुर्म है।
PPC 295B اور قرآن ایکٹ کی دفعہ 7 میں سے کوئی بھی کام خلاف قانون مقاصد کے لیے کرنے والے پر سزا عمر قید ہے۔ آپ نے اس کیس میں ہونے والے جرائم کو تفصیل سے سمجھا، ان کی سزائیں بھی دیکھ لی۔ اب ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کیا مسائل ہیں۔ فیصلے کے پیراگراف نمبر 2 میں مبارک ثانی کے وکیل کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک ممنوعہ کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک عام ممنوعہ کتاب ہے یا یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے جس میں تحریف کی گئی ہے؟ فیصلے کے پیراگراف نمبر 2 میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ ملزم نے یہ فعل 2019 میں کیا تھا، جبکہ اس فعل کو 2021 میں قانوناً جرم بنایا گیا، اس لیے سزا نہیں دی جا سکی۔ حالانکہ قرآن بورڈ ایکٹ 2011 جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس میں اس کی سزا پہلے ہی 7 سال اور کم از کم سزا 3 سال قید اور جرمانہ موجود ہے۔ حیرت ہے کہ جج صاحب نے ان قوانین کو کیوں نہیں دیکھا جو انٹرنیٹ پر ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سزا پہلے سے موجود تھی، جبکہ 2021 میں اس سزا میں مزید عمر قید کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 2019 میں تحریف شدہ ترجمہ قرآن تقسیم کیا جا رہا تھا، اور جب مبارک ثانی گرفتار ہوا تو اس وقت بھی اس کے قبضے سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی کاپیاں برآمد ہوئیں، یعنی جرم مسلسل جاری تھا، اور اسے سزا 2011 کے ایکٹ کے علاوہ 2021 کے قانون کے تحت بھی دی جا سکتی ہے۔ فیصلے کے پیراگراف نمبر 4 اور 5 میں لکھا ہے کہ مبارک احمد ثانی کے وکیل نے کہا کہ FIR اور پولیس چالان کے مطابق اس کیس میں 295B اور 298C کی دفعات نہیں لگتی۔ جج صاحب نے اسی بنیاد پر یہ دفعات ملزم پر سے ہٹا دی، حالانکہ FIR آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ملزم پر جن دفعات کے تحت کیس بنایا گیا ہے وہ دفعات 295B اور 298C بھی ہیں، اور قرآن ایکٹ 2011 کی خلاف ورزی کا جرم بھی شامل ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ اتنی صاف FIR کے باوجود فیصلے میں یہ کیوں لکھا گیا کہ ملزم پر ان دفعات کے تحت کیس ہی نہیں بنتا، حالانکہ ملزمان پر تحریف شدہ ترجمہ قرآن پرنٹ اور تقسیم کرنے کا الزام ہے اور یہ جرم ہے۔ خود اسی FIR میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تحریف شدہ قرآن پاک کو بین کرنے کا نوٹس 2016 میں جاری ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن بورڈ اور ATC دونوں کی رپورٹس موجود ہیں کہ ملزمان سے برآمد شدہ تفسیر صغیر قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ تحریف شدہ ترجمہ قرآن ہے اور اسی وجہ سے اسے بین کیا گیا ہے۔ پیراگراف 14 سے 17 میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ملزم پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جرم بنتا ہے تو وہ ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا بنتا ہے، جس کی سزا فوجداری ترمیمی قانون 1932 کے مطابق زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہے، جبکہ ملزم پہلے ہی گرفتاری کے بعد سے 13 ماہ کی قید بھگت چکا ہے۔ یہ لکھ کر جج صاحب نے ملزم کو 5,000 روپے کی ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اصل مقدمہ کسی عام ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا نہیں تھا۔ تحریف شدہ ترجمہ شائع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور قرآن پاک کو قادیانیت کی تبلیغ کرنے جیسے غیر قانونی کام کے لیے استعمال کرنے کے جرائم پر قائم تھا، لیکن جج صاحب نے ان دفعات کو ہی ختم کر دیا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ FIR کے مدعی کے وکیل کے مطابق فوجداری ترمیمی قانون 1932 پریس ان پبلیکیشن آرڈیننس 1960 کے آنے سے ختم ہو چکا ہے، لیکن جج صاحب نے ایک متروکہ قانون کو 2023 میں استعمال کر لیا، جس سے کیس کے وکلاء کو بھی شدید حیرانگی ہوئی۔ ان سب قانونی باتوں کے علاوہ جج صاحب نے کئی اور بھی باتیں فیصلے میں لکھیں جو بڑی حیرت انگیز ہیں۔ قرآن میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آئین کی شق 201 کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ آئین کی شق 20B کے مطابق ہر مذہبی گروہ اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ آئین کی شق 22 کے مطابق کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلبہ کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ نہ جانے کیوں ان تینوں شقوں پر جج صاحب نے عائد شرائط نہیں لکھی، جیسا کہ آئین میں سب سے پہلے شرط لگائی ہے کہ یہ آزادیاں صرف قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہو سکتی ہیں۔ قادیانیوں پر تو قوانین کے مطابق ان کاموں پر پابندیاں عائد ہیں۔
سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان آئینی شکوں کے تحت کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ تحریف قرآن کے ذریعے قادیانیت کی تبلیغ کرے، چاہے وہ پبلک میں ہو یا پھر پرائیویٹ؟ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں، ججز اور عدالتوں کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھا کہ عقیدے سے متعلق مسائل نپٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت احتیاط سے کام لیں۔ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اگر صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہ کرائی جا سکتی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ پڑھ کر کیا سمجھ آئے گا؟ وہی جو سب کو سمجھ آیا اور جیو نیوز نے نشر کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لی۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس فیصلے سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ تحریف قرآن سے روکنا دین میں زبردستی ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی کارروائی کریں؟ قادیانی بھی اقلیت ہیں، ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں، اپنے تعلیمی اداروں میں اپنا تحریف شدہ ترجمہ قرآن پڑھائیں اور تقسیم کریں۔ قادیانیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق قرآن میں تحریف کرنے پر FIR یا مقدمہ بنانا ہی جہالت ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ایسا کچھ سوشل میڈیا پر پورے پاکستان کی عوام نے سمجھا اور اس پر رد عمل دیا۔ پہلے تو جج صاحب کو یہ بہت برا لگا کہ فیصلے پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے توہین مذہب سے متعلق فیصلے کی غلط رپورٹنگ پر نوٹس لے لیا ہے۔ اس پر انہوں نے ایکشن لیا، لیکن جب پورے پاکستان کی عوام اور علماء کرام نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تو پھر خود جناب چیف جسٹس صاحب نے اشتہار دیا کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو نوٹس بھیجے گئے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں۔ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک متفقہ جواب میں ان تمام خامیوں کا ذکر کیا جن کی نشاندہی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک بار پھر اپیل کے وکلا کو مکمل طور پر نہیں سنا گیا اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 23 جولائی 2024 کی دوپہر کو اچانک وکیل کا فون آیا، سپریم کورٹ کل فیصلہ سنا رہی ہے۔ حسن خوش تھا کہ اس کی 12-13 سالہ محنت رنگ لائے گی، پورے پاکستان کے علماء کی متفقہ رائے کا احترام کیا جائے گا، قرآن پاک کی تحریف پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ 24 جولائی 2024 کی صبح سپریم کورٹ کا ڈیکورم تبدیل تھا۔ چیف جسٹس کو فیصلہ سنانا تھا، لیکن کسی اور جج صاحب نے مختصر فیصلہ سنایا اور تحریری کاپی جاری کرنے کا آرڈر کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد تحریری فیصلہ دے دیا گیا، لیکن یہ کیا، حسن کی ریویو پٹیشن کو مسترد کر دیا گیا۔ جن 10 مذہبی اداروں اور اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی گئی تھی انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ فیصلے میں تحریف قرآن روکنے پر بات نہیں ہوئی۔ 50 پیراگراف پر مشتمل فیصلے میں 18 پیراگراف میں قادیانیوں کے مذہبی حقوق پر بات کی گئی۔ پیراگراف نمبر 42 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ یعنی قادیانی عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ جس قانون کے ذریعے قادیانیوں کو اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز سے روکا گیا ہے اس میں پبلک اور پرائیویٹ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جس طرح بدکاری پبلک میں جرم ہے ویسے ہی پرائیویٹ میں بھی جرم ہے۔ جس طرح وطن سے بغاوت پر اکسانا پبلک میں جرم ہے ویسے ہی اپنے پرائیویٹ اداروں میں بھی جرم ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی تحریف پرائیویٹ میں جرم نہ ہو؟ چیف جسٹس کے فیصلے نے حسن اور پوری قوم کو مایوس کر دیا ہے۔ علماء، وکلا اور سیاستدانوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین، قانون اور عدالتی نظائر سب کے خلاف ہے۔ آئین کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے۔ فیصلے میں ابہام کی وجہ سے عوام میں ایک اشتعال پیدا ہو گیا۔ جب لوگ اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے لوگوں سے بھی مایوس ہو جائیں تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں۔
اور کمزور کیا کر سکتا ہے؟ کمزور کرتا ہے احتجاج۔ احتجاج شروع ہو گیا، لیکن کمزور کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں۔ حکومت کا اشارہ ہوا اور اندھا دھند گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹی ایل پی کے نائب امیر گرفتار، اوکاڑا سے ٹی ایل پی رہنما ثاقب ابراہیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی، لیکن اصل مسئلہ غریبوں کا ہے، ان غریبوں کا جن پر مقدمات بنائے جائیں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جن کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، انہیں زد و کوب کیا جائے گا، اذیت دی جائے گی۔ سوچ کر دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ وہی نکلے گا جسے آپ شدت پسندی کہتے ہیں، انتہا پسندی کہتے ہیں۔ ایسے فیصلے اور حکومتی اقدامات نہ تو انصاف ہیں اور نہ ہی قانون پر عمل درآمد، بلکہ یہ کسی اور کے ایجنڈے کو ملک پر نافذ کرنا ہے۔ قانون پر عمل کرنے سے تو امن پیدا ہوتا ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی سے پیدا ہوتی ہے شدت پسندی۔ جب ایک قانون پسند مسلمان کسی واضح مذہبی جرم کے مجرم کو قانونی سزا دلوانے کے لیے لیگل طریقہ اختیار کرے، لیکن برسوں اسے دھکے کھانے پڑیں، پولیس اپنا کام نہ کرے، حکومتی عہدیدار اپنا کردار ادا نہ کریں، ہر کام برسوں تک لٹکایا جائے اور پھر آخر میں نامعلوم وجوہات، دباؤ اور حکمتوں کے تحت بغیر وکیل کی بات سنے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ ملزم کو رہا کر دے، تو شدت پسندی کی وجہ مسلمان کو کہا جائے گا، مذہبی طبقے کو کہا جائے گا، یا پھر اس سسٹم اور اس کے اداروں کو کہا جائے گا۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ شدت پسندی کا الزام تو مذہبی طبقے پر لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گستاخی کے مجرموں کو آج تک کبھی بھی قرار واقع سزا نہیں دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا اعتبار قانون سے لے کر ریاست تک کسی پر باقی نہیں رہا۔ اس رویے کا الزام نہ تو قوانین پر لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی علماء پر، کیونکہ قانون جرم کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اصل الزام سسٹم پر آتا ہے جو قانون نافذ نہیں کرتا۔ حسن ایک دہائی سے قانون پر بھروسہ کر رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اسے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں دیا۔ یہی مایوسی ہے جو پاکستان میں عوام کو انتہا پسندی اور قانون ہاتھوں میں لینے پر اکساتی ہے۔ آخر میں حکومت پاکستان اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توجہ اس جانب کرانی ہے کہ جناب نے اپنے متنازع فیصلے کے پیراگراف 16 میں لکھا، مذہب کے خلاف جرائم سے نپٹتے وقت جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں، نجی شکایت کنندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں۔ ان جرائم کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ یہ کسی فرد یا نجی جائیداد کے خلاف نہیں ہے، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے نپٹنا ریاست کا کام ہے۔ تو جناب آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں۔ میں ایسے بزرگوں کے سامنے ہوں جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کھو کر دیتے ہیں، وہ حقوق جن سے آپ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں گے، کہ آپ ادھر ادھر تبلیغ کر سکیں گے، لوگوں کو صحیح اسلام کی طرف بلائیں گے، وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جبکہ ہم حضور ہر لحاظ سے تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے، اور یہ صورتحال پیدا ہوگا کہ پاکستان ایک جزیرہ بن جائے گا۔ جزیرہ اس صورت میں کہ ساری دنیا نے احمدیت قبول کرنا ہے اور پاکستان کے ارد گرد کے لوگ سب کے سب احمدی بن چکے ہوں گے، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان جزیرہ ہی بن گیا ہے عالم احمدیت میں۔ اب ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے یہ کہ وہ بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے ذرائع اور ویڈیو کے احوال سے واضح ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کو قادیانیت، احمدیت کا جزیرہ بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس اجتماع میں سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی ایسا اجتماع کرے تو اس کے خلاف بغیر کسی تاخیر کے بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے اور عدلیہ سو موٹو بھی لے سکتی ہے۔ تو پھر اس ویڈیو میں موجود تمام افراد کے خلاف PPC 298C اور آئین پاکستان کے خلاف بغاوت و سازش کے جرم میں 100 موٹو کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اسی طرف کے لیے میں نے تحریک جدید گزاری کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مذہبی شدت پسندی پر حقائق کے ساتھ اتنی تھورو ریسرچ آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم نے آپ کے سامنے مبارک ثانی کیس سمیت مذہبی شدت پسندی کا بیانیہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ حسن کی کہانی سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ قانون کا راستہ اختیار کرنے والوں کو کتنا خوار کیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شدت پسندی انتہا پسندی کا ذمہ دار کون ہے؟ مذہبی انتہا پسندی